साहब रहमतुल्लाह अलैह दीन के लिखवाने वाले, इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह दीन के लिखवाने वाले, अहले सुन्नत में निस्बत दीन के लाने वाले की तरफ है, वल जमात में निस्बत दीन के फैलाने वाले की तरफ है, और हनफी में निस्बत दीन के लिखवाने वाले की तरफ है। अब मैं आपसे पूछता हूं, सहाबा ने वही दीन फैलाया जो नबी पाक लाए थे या नया बना के फैला दिया? जी, आइमा ने वही दीन लिखवाया जो सहाबा से लिया या नया बना के लिखवा दिया? जो कहता है सहाबा ने नबी का दीन बदला वो बड़ा राज़ी है, जो कहता है आइमा ने नबी का दीन बदला वो छोटा राज़ी है। न सहाबा दीन के बदलने वाले हैं, न आइमा कराम दीन के बदलने वाले हैं, वो भी दीन के खादिम हैं और ये भी दीन के खादिम हैं। एक हमारे कुरान का दुश्मन बन गया, दूसरा हमारी नमाज का दुश्मन बन गया। वो कहता है तुम्हारा कुरान गलत है, ये कहता है तुम्हारी नमाज गलत है। हालांकि कुरान भी मुतवातर और नमाज भी मुतवातर। हो सकता है मेरे जाने के बाद कोई आदमी आपसे सवाल पूछे कि भी आखरीन तो जमा का सीगा है और इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह तो अकेले थे, इस फैसले के मिस्ताक उनको कैसे करार दिया जा रहा है? तो मैं कहूंगा कि इसके मिस्ताक बन ही नहीं सकते हैं। क्यों? बाकी आइमा ने अकेले बैठकर इज्तिहाद किया और अकेले अकेले अपना फिक़्ह को मुरक्कब किया। इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अकेले नहीं किया, बल्कि पहले एक जमात पूरी तैयार की मुजतहिदीन की और उनके साथ मिलकर दीन की तदवीन फरमाई। उनकी तादाद कमोबेश भी होती रही, 40 तक का जिक्र किताबों में मिलता है, जिनमें बड़े बड़े आइमे हदीस भी थे, बड़े बड़े आइमे लुगत भी थे, बड़े बड़े आइमे इज्तिहाद भी थे। वो सारे मिलकर इस पर गौर करते थे। इमाम वकील ने जर्राह रहमतुल्लाह अलैह सियासिता के मरकजी रावियों में से हैं। सियासिता की कोई किताब उनकी अहादीस से खाली नहीं। वो जब हदीस पाक पढ़ाते तो काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद काला अबू हनीफा कहकर इमाम साहब उस हदीस की तशरीह भी सुनाते। एक दिन एक शख्स ने कहा कि आप हमें काला रसूलुल्लाह पढ़ाए, काला अबू हनीफा की हमें क्या जरूरत है? इमाम वकील रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि काला रसूलुल्लाह पढ़कर अमल करना मकसूद है या सिर्फ तलावत करनी मकसूद है? अगर अमल करना मकसूद है तो समझ के बाद अमल होगा ना, तो उसको समझना भी चाहिए ना। तो इमाम साहब ने हमें हदीस ही का मतलब समझाया है ना। तो उसने ये कहा अख्ता अबू हनीफा से खता हुई। इमाम वकील रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये बात दुरुस्त है कि नबी के बाद कोई मासूम नहीं होता, लेकिन इमाम साहब के बारे में ऐसा कहना ये कम इल्मी की दलील है, क्योंकि इमाम साहब अकेले नहीं थे, उनके साथ आइमे लुगत आइमे क़ियास बहुत से लोग बैठते थे और सब मिलकर जब फैसला करते थे तो फिर गलती का इम्कान अन्नादिर फल मदूम हो जाता है। इसको बिल्कुल आम फहम मिसाल में समझे। आपके यहां रमजान भी मुबारक में तरावी में कुरान पाक खत्म होता है, सही पढ़ा जाता है या गलत? सही पढ़ा जाता है। आप सारे हाफिज हैं, आपको क्या पता सही पढ़ा जाता है या नहीं? जी, तो एक कहते सामने पीछे खड़ा कर लिया जाता है कि अगर ये भूल जाए तो सामने उसको बता दे। एक सामने पीछे खड़ा हो जाए तो यकीन होता है कि कुरान सही पढ़ा जा रहा है, हो जाता है या नहीं? और अगर दो सामने खड़े हो तो यकीन बढ़ जाएगा ना। और अगर 40 हाफिज पीछे लुकमा देने वाले खड़े हो तो फिर यकीन और बढ़ जाएगा या नहीं? अब वो 40 हाफिज तो तारीफ कर रहे हैं कि माशाअल्लाह कारी साहब कुरान बहुत सही और बहुत अच्छा पढ़ते हैं, और एक अनपढ़ बाजार में शोर मचा रहा है कि सारा कुरान गलत पढ़ा, सारा कुरान गलत पढ़ा। उसे किसी ने पूछा कि भी तुझे कुरान याद है? कहता बिस्मिल्लाह याद नहीं। कि तुझे कैसे पता लगा गलत पढ़ा? वो हाफिज तो सारे कहते हैं कि सही पढ़ा।
اور تجھے بسملہ بھی نہیں آتی، تو شور مچا رہا ہے کہ غلط پڑھا، تو کیا کوئی عقل مند آدمی اس شخص کی بات ماننے کو تیار ہوگا؟ جو اس کی بات مانتا ہے اسے خود اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے۔ تو باقی حضرات نے الگ الگ بیٹھ کر اپنی فقہ مرتب کی، اکیلے اکیلے امام صاحب ہی ہیں جنہوں نے جماعت اور شورائی شکل میں اس کو مرتب فرمایا۔ اس لیے جمع کا صیغہ استعمال ہو سکتا ہے تو ان ہی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے اور کسی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ تو ہم اہل سنت والجماعت حنفی ہیں، یہ اس کے بارے میں میں نے وضاحت کی کہ اہل سنت کیوں کہلاتے ہیں؟ اللہ کے نبی پاک کو مانتے ہیں، وہ دین کو لانے والے ہیں۔ والجماعت کیوں کہلاتے ہیں؟ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، وہ دین کے، جس طرح دین کا لانا دین کا بہت بڑا مقصد ہے، دین کو پھیلانا بھی اس کا بہت بڑا مقصد ہے یا نہیں؟ دین کا نفاذ خلفائے راشدین کے ذریعے ہوا یا نہیں ہوا؟ یقین ہے نا؟ ایک بات چلتا چلتا کہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلفائے راشدین کی یہ وراثت احناف کو عطا فرمائی ہے۔ کن کو عطا فرمائی ہے؟ کیوں؟ نفاذ اسلام کے لیے جتنے بھی سلاطین اسلام تاریخ میں گزرے ہیں سارے حنفی تھے۔ دولت عباسیہ ہے، سارے قاضی اور اس کے خطیب اس دور کے حنفی تھے۔ تقریباً 400 ساڑھے 400 سال اس کا زمانہ رہا ہے۔ اس وقت میں آپ سے پوچھتا ہوں، مکہ شریف دنیا میں تھا یا نہیں تھا؟ مدینہ شریف دنیا میں تھا یا نہیں تھا؟ اس وقت بھی مکہ شریف برحق تھا یا نہیں تھا؟ مدینہ شریف برحق تھا یا نہیں تھا؟ سارے ائمہ، قاضی، خطباء سب کے سب اہل سنت والجماعت حنفی تھے۔ عباسیوں کے بعد سلجوقی آئے، کٹر حنفی، تقریباً 200 سال ان کا دور رہا۔ میں کسی کو برا نہیں کہتا، لیکن اتنا عرض کروں گا کہ دولت عثمانیہ میں تاریخیں اٹھا کر دیکھے، حج کے امیر حنفی، آئمہ مساجد حرمین شریفین کے حنفی، 450 سال کے پورے زمانے میں تاریخ سے ایک حوالہ کوئی دکھا دے کہ امام نہیں، خطیب نہیں، کوئی خاص اور مکے کی گلی کا غیر مقلد گزرا ہو۔ تاریخی حوالہ چاہیے ہمیں۔ 200 سال سے جوکی دور ہے، 200 سال خوارزمیوں کا دور ہے۔ اس 400 سال میں بھی وہاں 4 مسلح پھر انہوں نے قائم کیے، حنفیوں نے خود، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، 5واں کوئی مسلح وہاں نہیں تھا۔ اس زمانے میں مکہ شریف تھا یا نہیں؟ جی، ایک دوست مجھے کہنے لگا اللہ کا شکر ہے پہلے 4 مسلح تھے اب 1 ہو گیا۔ میں نے کہا یہ 4 تھے آپ کا اس وقت بھی نہیں تھا، اور جب 1 ہوا تو آپ کا اس وقت بھی، جب 4 تھے اس پر بھی تراویح 20 ہی پڑھی جاتی تھی، جب 1 ہے اس پر بھی تراویح 20 ہی پڑھی جا رہی ہے۔ تو بھی آپ کو اس سے کیا کر آپ کا تو اس وقت تھا نا آج۔ تو یہ جو نفاذ کیا سلجوقی خوارزمی حکومتوں نے دین کا، کیا یہ خلافت راشدہ کی وراثت ہے یا نہیں؟ اس کے بعد تقریباً 450 سال دولت عثمانیہ رہی ہے، جس کو ترکی خلافت کہا جاتا ہے، حنفی، اور 4 قاضی انہوں نے مقرر کیے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ 450 سال تقریباً ان کا زمانہ ہے۔ سارے قاضی ان مذاہب اربعہ کے تھے۔ کسی ایک عدالت کا چپراسی غیر مقلد ہو، ہمیں آج تک تاریخ میں حوالہ نہیں ملا۔ قاضی تو کجا، چپراسی کو غیر مقلد رکھا گیا۔ تو اب اس سارے دور میں مکہ شریف تھا یا نہیں؟ مدینہ شریف تھا یا نہیں؟ وہ چاروں مذاہب کے آج حنبلی مذہب ہے۔ تو ہم اہل سنت والجماعت حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں،
جب ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں نبی پاک سے تعلق جوڑتے ہیں، والجماعت کہتے ہیں صحابہ سے تعلق جوڑتے ہیں، حنفی کہتے ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق جوڑتے ہیں، نبی سارے برحق، کہہ دو نبی سارے برحق، لیکن ہمارے نبی سب سے افضل۔ دلائل تو بہت سے ہیں، ایک دلیل عرض کرتا ہوں۔ صحابہ نے خود حضرت پاک سے ایک دن پوچھا کہ عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام افضل، یہودی کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام افضل۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے یہ شان مجھے عطا فرمایا کہ حضرت دلیل کیا ہے؟ فرمایا وہ ایک ایک قوم کے نبی تھے، میں ساری دنیا کا نبی بن کے آیا ہوں۔ دیکھو عقل بھی مانتی ہے، ایک آدمی نے ایک شہر میں 2 مسجدیں تعمیر کرائی، جتنے لوگ اس میں نمازیں پڑھیں گے جتنا ان کو ثواب ملے گا اس کو بھی ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اور دوسرے آدمی نے ہر ملک میں مسجد تعمیر کروائی، تو اس کا ثواب زیادہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دنیا کے جس ملک میں امام صاحب کی تدوین کے مطابق نماز پڑھی جا رہی ہے، جتنا ثواب ان سارے نمازیوں کو ملتا ہے امام صاحب کو پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا؟ تو جس طرح باقی نبی ایک ایک علاقے کے نبی تھے اور ہمارے نبی عالمگیر نبی ہیں، باقی امام تینوں ایک ایک دو علاقوں میں ان کے مقلدین ملتے ہیں، لیکن جس امام کے مقلدین دنیا کے ہر ملک میں ملتے ہیں وہ صرف اور صرف سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی ہے۔ میں ایک بات اور آپ سے پوچھتا چلوں کہ یہ قرآن پاک مکہ مدینہ میں نازل ہوگا نا؟ کیا صرف مکے مدینے والوں کے لیے آیا تھا یا ساری دنیا کے لیے آیا تھا؟ کیا خیال ہے؟ اس کو ساری دنیا میں پہنچنا چاہیے تھا یا نہیں؟ پہنچ چکا ہے یا نہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ کنہوں نے پہنچایا؟ شافعی آج ہوائی جہاز کے دور میں بھی ہر ملک میں نہیں پہنچ سکے۔ آپ کے ضلع میں کتنے ملک تھے شافعی کے حضرت؟ مالکی آج ہوائی جہاز کے دور میں بھی اگر آپ کو کہیں نظر آئیں گے تو آپ کی تبلیغی جماعت کے ساتھ ایک آدھ چلتا پھرتا نظر آئے گا، لیکن ان کے مدارس آپ کے علاقوں میں نہیں ہے۔ حنبلی آج ہوائی جہاز کے دور میں اور حکومت پر ہوتے ہوئے بھی ہر ملک میں اپنے مدرسے قائم نہیں کر سکے۔ حنفیوں نے اس زمانے میں پوری دنیا میں خدا کا کلمہ پہنچایا، خدا کا قرآن پہنچایا، نبی کی سنت پہنچائی، جب سینکڑوں میلوں تک راستے میں پانی نہیں ملا کرتا۔ ساری دنیا میں قرآن پہنچنا ضروری تھا اور پہنچ بھی چکا، لیکن آپ کسی ملک کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ کون لے کر آئے قرآن، تو آپ کو ایک ہی جواب ملے گا، اہل سنت والجماعت حنفی۔ کون لے کر آئے؟ اگر اہل سنت والجماعت حنفی غلط ہے تو پھر ابھی تک نبی کا دین ساری دنیا میں پھیلا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ مشرکین عرب پر حضرت پاک کی زندگی میں دین غالب آ گیا، وہ مغلوب ہو گئے۔ خلاص راستہ میں کیسر و کسرا یہود و نصارہ پر دین غالب ہو۔ ہنود بدھ مت جین مت یہ بھی دنیا کے مشرق کے بہت بڑے مذاہب تھے۔ سنن نسائی شریف دوسری جلد میں باب غزوۃ الہند موجود ہے کہ ہندوستان کے فتح کی پیشگوئی حضرت نے فرمایا ہندوستان کے فتح کرنے والے اور عیسیٰ علیہ السلام کے جہاد کرنے والوں کا ایک ساتھ ذکر فرمایا۔ تو ہندوستان کے فاتح آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، سلطان محمد محمود غزنوی کون تھا؟ حنفی۔ محمد غوری کون تھا؟ حنفی۔ سارا مغلیہ خاندان کون تھا؟ حنفی۔ سارا تغلق خاندان کون تھا؟ حنفی۔ سوری خاندان کون تھا؟ حنفی تھے سارے۔ تو جن کے بارے میں یہ پیش گوئی، جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس کے فتح کی پیش گوئی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ کے ہاتھ پر پوری ہوئی، نبی کا معجزہ بھی ظاہر ہوا اور حضرت عمر کی صداقت بھی ثابت ہوئی، تو فتح ہند جو ہے اور فتح سندھ اس کی پیش گوئی حنفیوں کے ہاتھوں پر پوری ہوئی، خدا کے پیغمبر کا معجزہ بھی ظاہر ہوا اور حنفیت کی صداقت بھی۔ اور میں تاریخی حقیقت عرض کر رہا ہوں کہ تاریخ میں یہ حقیقت ہے
کہ ایک 4 انگل زمین بھی 4 انگل صحابہ کے منکرین نے کعبے سے چھین کر کبھی اسلامی حکومت میں شامل نہیں کی. حدیث کے منکرین نے 4 انگل زمین بھی تاریخ نہیں بتاتی کہ کافروں سے چھین کر اسلامی حکومت میں شامل کی ہو. فقہ کے منکرین نے 4 انگل زمین بھی کافروں سے چھین کر اسلامی حکومت میں شامل نہیں کی. یہ جو 1200 سال تک دنیا میں اسلامی حکومت کا غلبہ رہا وہ صرف اور صرف حنفیوں کی وجہ سے. تو جس طرح دین کا لانا اور اس کا پھیلانا آپ کے مقاصد میں تھا، دین کے نفاذ میں خلفائے راشدین کے وارث حنفی، دین کے پھیلانے میں پاک پیغمبر کے وارث حنفی ہیں. دنیا کے ہر کونے میں حنفی پہنچے اور انہوں نے جا کر کالا کالا رسولوں کی گونج ساری دنیا میں پہنچائی. اب بعض حضرات کی طرف سے عجیب و غریب سوالات ہوتے ہیں. میں کراچی میں بیٹھا تھا، 100 پڑھے لکھے آدمی آ گئے جن میں وکیل تھے، 1-2 کوئی پروفیسر تھے، آ کر بیٹھ گئے کہ مولوی صاحب ہم سخت پریشان ہیں. میں نے کہا اللہ بچائے پریشانی سے. جو بھی بڑوں کو چھوڑتا ہے پریشان ہوتا ہی ہے نا، پریشانی تو ہوتی ہے پھر. تو میں نے کہا یہی پریشانی جو ہے بڑوں کو چھوڑنے کے بعد، اسی پریشانی سے قادیانی پیدا ہوا ہے. بڑوں سے دین نہیں سمجھانا، اسی سے سارے فتنے پیدا ہوتے ہیں. اللہ آپ کو محفوظ رکھے. کیوں پریشان ہے؟ بڑا اختلاف ہو گیا ہے جی. ان کا کہاں 4 امام ہے 4. ان کا اچھا کہاں ہے؟ اس علاقے میں تو سارے حنفی مدارس ہیں، مالکیوں کے نہیں ہے، شافعیوں کے تو نہیں ہے، حنبلیوں کے تو نہیں ہے. کہاں ہے؟ آپ کو کہاں ہے یہ اختلاف نظر آیا؟ کہ کسی اور جگہ ہوں گے تو میرے ساتھ وہ لوگ پریشان ہو، آپ کو کیا پریشانی؟ یہاں تو ایک ہی مسئلہ ہے نا. نہیں بھی ہے کیوں کھا کہیں ہو. میں نے کہا میں نے تو خیر نہیں بنایا وہ، لیکن آپ پڑھے لکھے آدمی کچھ سوچ سمجھ کے فیصلہ کر کے آئے ہوں گے نا کہ جی ہاں. ان کا کیا کہ 4 کو چھوڑ دو. اچھا پھر جلدی نہ کرنا ذرا. یہ کیوں؟ میں نے کہا یہ 4 کا اختلاف ہے نا، اور کو قرآن کی قراتوں میں 7 کا اختلاف ہے. 7 کاریوں کا اختلاف ہے نا. تو 7 کا اختلاف زیادہ ہے یا 4 کا زیادہ ہے؟ تو بھی پہلے ان 7 کو چھوڑو تاکہ قرآن چھوڑنے کے پہلے. اماموں بیچاروں کی تو باری بعد میں آئے گی نا، پہلے تو ائمہ قرات کی باری آئے گی. اب جب میں نے پوچھا کہ وہ قرات، کہتا جی ہمیں تو ایک ہی قرات آتی ہے. تو میں نے کہا یہاں مذہب بھی تو ایک ہی ہے، 3-4 دوسرے 3 ہے ہی نہیں. اگر آپ کو 7 سے ایک ہی آتی ہے تو یہاں ایک ہی مذہب ہے اور تو ہے ہی کوئی نہیں. ابھی کسی حدیث میں آیا ہے کہ ساری عمر امام ابو حنیفہ کی تقلید ہی کرنا. میں نے کہا آپ نے خود مانا کہ ہمیں ایک ہی قرات آتی ہے، تو کسی حدیث میں آیا کہ ساری عمر قاری آدم کوفی کی قرات ہی پڑھنا. وہ حدیث آپ دکھا دیں اور اس کی ہم سے دیکھ لیں. آخر وہاں آپ نے کیسے فیصلہ کیا کہ 7 قراتوں میں سے آپ ایک قرات پر ساری عمر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں؟ یہی شافعیت تقسیم کر رہا ہے کہ جی ہمیں آتی ایک ہے. میں نے کہا یہاں مسئلے کی ایک ہے، بات ختم ہوئی. کہ جی اگر 4 مذہب ہیں تو ایک مذہب کی تقلید کرنے سے 4تھا ایسا دین ملے گا نا، پورا تو نہیں ملے گا نا. میں نے کہا جب 7 قراتیں ہیں تو ایک قرات پر قرآن پڑھنے سے 7واں ایسا قرآن پڑھا جائے گا نا، پورا تو نہیں پڑھا جائے گا. کہتے نہیں جی پورا پڑھا جائے گا. میں نے کہا کیسے؟ کہ ایک قرات پر تو پورا پڑھ لیا نا. تو میں نے کہا وہاں بھی ایک امام نے پوری سنت مرتب کی.